यसु नासरी के खूबसूरत और पाक नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं शगुफ्ता नसरीन बुनियादी कैथोलिक मसीही तालीम के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज हम मुकाशफा की किताब के बाब नंबर 6 का हिस्सा अव्वल आपके सामने पेश करेंगे और इस तशरीह और तफसीर में मेरी मदद रहनुमाई फराहम करेंगे मुबश्शिर इंजील साबर सैमुअल साहब। बाबूजी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहा जाता है। शुक्रिया नाज़रीन, आज हम ख़ुसूसी तौर पर मुकाशफा की किताब बाब नंबर 6 और इसमें हम देखते हैं कि खुदा का बर्रा, खुदा का बेटा जो 7 मोहरों तोमार अपने हाथों में लेता है, वो एक एक करके इन मोहरों को खोलता है। तो इसलिए इन मोहरों के बारे में बहुत दफ़ा इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा खुदा के पाक कलाम को समझने की कोशिश करें। बाइबल मुक़द्दस खुदा की ज़ात में खुदा का बनाया हुआ नजात का मंसूबा है जो इंसानी ज़ात के लिए है। यानी इंसान को बाग़ एदन से निकाल दिया गया और फिर खुदा ने रहम किया और नजात का मंसूबा बनाया ताकि वो एक बार फिर इंसान को अपने हजूर में बाग़ एदन में अब्दी और जलाली मेरास का वारिस बनाए। तो ये जो नजात का मंसूबा है, बाइबल मुक़द्दस इस मंसूबे को इंसानी ज़ात पर आश्कारा करती है, इसे खोलती है। यानी ये जो मंसूबा नजात का है, यानी खुदा का कलाम, खुदा का अलहाम, नबियों की नबूवतें, रसालतें, बशारतें और जितना भी खुदा का पाक कलाम जो है वो नबियों की मार्फत इंसानों को मिला है, कहते हैं कि ये सारे का सारा पाक कलाम जो है वो पाशकाई भेद के चगिर्द घूमता है। मसीही उलमा कहते हैं और ईमान रखते हैं कि ये सारे का सारा नबूवतों का जो कलाम है, जो नबियों की मार्फत दिया गया कलाम है, ये पाशकाई भेद के चगिर्द घूमता है और पाशकाई भेद ही इन तमाम नबूवतों, रसालतों और बशारतों को कामल सूरत देता है। ये पाशकाई भेद है क्या? पाशकाई भेद है खुदा की गुजरान के खुदा, क्योंकि खुदा के निकाले हुए को कोई दाखिल नहीं कर सकता, खुदा के बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। तो जब खुदा ने बाग़ एदन से निकाला तो दोबारा बाग़ एदन में भी कोई उनको ले जा नहीं सकता। इसलिए खुदा ने अपनी ज़ात में मंसूबा बनाकर अपना बेटा इस दुनिया में भेजा और ये खुदा की गुजरान है। बेटे की सूरत में इस ज़मीन पर खुदा की गुजरान है। खुदा खुद इस ज़मीन पर आकर गुजरा है। यानी खुदा ने अपना तख्त व ताज छोड़ा, बेटे ने अपना तख्त व ताज छोड़ा, इंसान की ज़ात को कबूल किया और वो औरत से पैदा हुआ, यानी मुकस्सा माँ से पैदा हुआ और फिर वो इंसानी ज़ात में होकर हमारे दरमियान में रहा। उसने दुख उठाए, सलीब पर मरा, जी उठा, आसमान पर उठाए। ये उसकी गुजरान है। और कहते हैं कि पाश के भेद के 5 अहम नकात हैं। यीशु मसीह का दुख उठाना, यीशु मसीह का मर जाना, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, यीशु मसीह का फिर ज़िंदा आसमान पर उठाया जाना और फिर रूह कुद्दस का नज़ूल। और जब ये रूह कुद्दस का नज़ूल हुआ तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के लोग जो हैं उनको सारा नजात का इख्तियार दिया गया। और ये नजात का इख्तियार जो उनको दिया गया था वो इस दुनिया में क़यामत तक इस नजात के इख्तियार के सबब से नजात को पेश करते हैं और नजात की गवाही देते हैं। तो इसलिए ये आखिरी ज़माना है। इसलिए रसूलों का जब यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया तो रूह कुद्दस के सबब से क्या पैगाम था कि यीशु मसीह आ रहा है और तुमको अपने साथ ले जाएगा। जो उसके नाम से कब्रों में दफन कर दिए गए हैं वो भी जी उठेंगे और जलाली होंगे, और जो खुदा के पैरोकार हैं खुदा उनको अजर देगा, जलाली ज़िंदगी देगा। और जो उसके मुनकर हैं, जो उसका इनकार करते हैं, जो उसको नहीं मानते बल्कि वो पसपा करते हैं, इंसानियत के ख़िलाफ़ काम करते हैं, खुदा के लोगों पर जुल्म करते हैं, खुदा उनको सज़ा देगा। तो इसलिए वो आ रहा है। तो जब वो आ रहा है तो उसका कोई वक्त नहीं है, उस घड़ी को कोई नहीं जानता। जैसे हम नहीं जानते, शायद अभी आ जाए, शायद कल, शायद 100 साल बाद। तो इसलिए 7 की 7 मोहरें जो हैं वो हम देखते हैं कि मुकाशफा की किताब में तो बर्रा खोल देता है। इसलिए कुछ कहते हैं कि अभी 7वीं मोहर खुलने वाली है, 6ठी मोहर खुलने वाली है। ठीक है, उनका ख्याल होगा, उनके ख्याल में ठीक होगा, लेकिन हम बाइबल को समझते हैं कि यहाँ पर 7 मोहरें खोल दी गई हैं। इसलिए अब आखिरी ज़माना है, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, ये हमारा ईमान है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि नहीं, अभी यीशु नहीं आ सकता क्योंकि देखो 7वीं मोहर खुलने वाली है।
वो अभी نہیں کھلی. تو جب ہم کہتے ہیں نہیں کھلی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ مسیح نہیں آ سکتا. تو اس لیے ہم بائبل کو اور مکاشفہ کو دیکھتے ہیں کہ بائبل اور مکاشفہ میں یہ ساتوں کی ساتوں موریں کھل چکی ہیں. یہ جو آفتیں ہیں یہ آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں. کھل بھی چکی ہیں موریں, کھل رہی ہیں. یہ آفتیں آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں. کیسے؟ کہ جب جب اس زمین پر خدا کے لوگوں کو ستایا جاتا ہے, انسانیت کے متضاد کام کیا جاتا ہے, اس کو پسپا کیا جاتا ہے, تو خدا خود اترتا ہے اور وہ انصاف کرتا ہے. اور وہ اس طرح سے مختلف افعال جو ہیں, مختلف طریقوں سے جو ہے وہ خدا اس قوت کو پسپا کرتا ہے, کیونکہ وہ قوت خدا کی ضد ہے. خدا کے نجات کے منصوبے میں خدا کے لوگوں کو ستانے والے یہ شیطان کا کام ہے, اور شیطان خدا کی ضد ہے. انسانیت کی بحالی کے خلاف اور انسانیت کی عظمت کے لیے کام کرنے میں جو رکاوٹ پیدا کرتا ہے وہ خدا کی ضد ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے انسانیت اور اس معاشرے کو خدا کی بادشاہی بنانا. خدا کا روح یہ چاہتا ہے, لیکن جو نہیں کرتے, یہ مہریں کھل چکی, ان پر آفتیں آ چکی, آ رہی ہیں. تو اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے, تاکہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے یہ بالخصوص ابتدائی صدی لوگوں کے لیے ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ فکر نہ کرو, دیکھو تمہارا بچانے والا قریب ہے, اور دیکھو وہ آتا ہے, تمہیں بچاتا ہے. اور بالعموم ہمارے لیے اور قیامت تک مسیحی لوگوں کے لیے کہ اگرچہ تم ایمان کے سبب سے مشکلات میں آتے ہو, پریشانیوں میں آتے ہو, تم پر ظلم ہوتا ہے, تو فکر نہ کرو, تمہارے بچانے والا بہت قدرت والا ہے, اور وہ سزا دیتا ہے جو اس کے ایمانداروں کو ستاتا ہے. تو آئیں ہم اس باب کا آغاز کرتے ہیں اور اس کی پہلی آیت سنتے ہیں. مکاشفہ 6 باب پہلی آیت. 7 مہریں. پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا, اور میں نے ان 4 جانداروں میں سے ایک کی آواز بادل کی گرج کی مانند یوں کہتے سنی کہ آ. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 7 مہروں والا تومار جو ہے جو برے کے ہاتھ میں ہے, برہ جو ہے اس کی پہلی مہر جو ہے اس کو کھولتا ہے. تو پہلی مہر کا کھولنا یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ علم جو کائنات کے لیے خدا نے اس تومار میں رکھا ہے, وہ کائنات میں جب پہلی مہر کھلتی ہے تو کائنات کا علم جو ہے وہ کھلتا ہے, اس کا منصوبہ جو خدا نے اس کائنات کے لیے بنایا وہ کھلتا ہے. اور لکھے کہ 4 جاندار جو ہیں, 4 جاندار یعنی پوری کائنات جو ہے وہ پکارتی ہے, لیکن لکھا ہے کہ 4 جاندار میں سے ایک جاندار جو بہت بلند آواز سے بادل کی گرج کی مانند, یعنی وہ جاندار جو ہے وہ کائنات کی نمائندگی کرتا ہے, 4 کی نمائندگی کرتا ہے. وہ اکیلا نہیں پکار رہا, ساری کائنات ہی پکار رہی ہے, اور ساری کائنات جو ہے وہ خدا کے حضور بلند آواز سے پکارتی ہے, زوردار آواز کے ساتھ پکارتی ہے, انصاف کے لیے پکارتی ہے. اور جب پوری کائنات انصاف کے لیے پکارتی ہے تو پھر خداوند خدا انصاف کرنے کے لیے آ جاتا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا آ جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے ہم دوسری آیت میں سنتے ہیں. آیت نمبر 2. میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نکرا گھوڑا ہے, اور جو اس پر سوار ہے اس کے پاس کمان ہے, اور اسے ایک تاج دیا گیا, اور وہ فتح کرتا ہوا اور فتح کرنے کے لیے نکلا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مہر کھولی جاتی ہے تو لکھا ہے کہ میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نکرا گھوڑا. نکرا جو ہے ہم چاندی کو کہتے ہیں, اور چاندی جو ہے وہ سفید ہوتی ہے, تو اس لیے یہ جو گھوڑا ہے یہ سفید رنگ کا گھوڑا ہے. اور اس کا جو سوار ہے اس کے ہاتھ میں ایک کمان ہے. کمان جو ہے اس وقت جنگی ہتھیار ہے, اور کمان جو ہے کہتے ہیں کہ یہ ایک پارتھی قوم کا نشان تھا, کیونکہ پارتھی قوم جو ہے یہ بہت اچھی تیر انداز قوم تھی, تیر انداز قوم تھی. تو یہ جنگ کرنے کے لیے نکلا ہے, جنگی ہتھیار ہے, جنگی ہتھیار دکھایا گیا ہے. اور سفید گھوڑا جو ہے یہ فتح کا نشان ہے, فتح کرنے کے لیے نکلا ہے.
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو تاج دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے اور وہ پورے اختیار کے ساتھ نکلا ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سفید گھوڑے کا سوار جو ہے وہ یسوع مسیح ہے اور یسوع مسیح جو ہے وہ فتح کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم بائبل مقدس کے فٹ نوٹ میں، جب آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے 6 باب میں آئیں گے، نیچے فٹ نوٹ لکھا ہوا ہے، ہم اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ نکرا گھوڑا اس کا سوار مسیح ہے جو نکلا ہے تاکہ کل دنیا کو انجیل کے تابع کرے۔ دوسرے 3 گھوڑے سزائیں اور آفتیں ہیں جو مسیح اور کلیسیا کے دشمنوں پر آئیں گی۔ کمیت رنگ کا گھوڑا لڑائی کا نشان ہے اور مشکی گھوڑا کال کا نشان ہے، سبز گھوڑا موت کا نشان ہے۔ ہاں، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سفید گھوڑا جو ہے اس کا سوار یسوع مسیح دکھایا گیا ہے۔ تو ایسی تفسیر جو ہے وہ مقدس آرینیس جو ہیں اس سے پہلے تک کی جاتی تھی، تو اس لیے یہاں پر بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد کے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح جو ہے وہ سفید گھوڑے کا سوار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو برہ ہے، وہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور یسوع مسیح تو برے کی صورت میں مہرے کھول رہا ہے، تو جو مہرے کھول رہا ہے وہ سوار نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ جو گھوڑا ہے یہ بھی ایک آفت ہی ہے، جیسے دوسرے گھوڑے ہیں آفت کا نشان ہے، یہ گھوڑا جو ہے یہ بھی ایک آفت ہی ہے۔ اور یہ کس طرح سے گھوڑے جو ہیں آفت کا نشان ہیں، اس کو ہم پرانی عہد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ملاحظہ ہو زکریا نبی کی کتاب، اس کا 1 باب اس کی 8ویں آیت۔ میں نے رات کو رویا پایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کمیت گھوڑے پر سوار مہندی کے درختوں کے درمیان نشیب میں کھڑا ہے، اور اس کے پیچھے کمیت اور ابلگ اور مشکی اور نکرا گھوڑے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو گھوڑے چاروں دکھائے گئے ہیں، یہاں پر نکرا گھوڑا یہ بھی ایک آفت ہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں حزقیل نبی کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 21ویں آیت میں بھی۔ پس مالک خداوند یوں فرماتا ہے کہ کتنا زیادہ یوں کیوں نہ ہوگا جب میں 4 عظیم بلائیں یعنی تلوار اور کال اور وحشی درندے اور وبا یروشلم پر بھیجوں گا تاکہ اس میں انسان اور حیوان کو کاٹ ڈالوں۔ تو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہی ساری آفتیں جو ہیں یوحنا جو ہے وہ مکاشفہ میں بھی پیش کر رہا ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سفید گھوڑا جو ہے یہ فتح کا نشان ہے، فتح کے لیے نکلا ہے۔ تو جتنے بھی اس دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، جو فتح کرتا ہے اس کی نمائندگی کرتا ہے یہ گھوڑا، اس بادشاہ کی نمائندگی کرتے ہوئے سمبل کے طور پر سفید گھوڑا جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ مسیح کے لیے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جو جنگ ہوتی ہے اس میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ جنگ جو ہے اس میں بے شک جیتنے والا ہو بے شک ہارنے والا ہو، دونوں جو ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ایک محاورہ ہے، جو ہاریا سو ماریا، جو جیتا سو ہاریا، یعنی کہ جنگ میں جو ہار جاتا ہے وہ تو بیچارہ مر ہی جاتا ہے، ختم ہی ہو جاتا ہے، لیکن جو جیتتا ہے وہ بھی ہارا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ پنجابی چندے پلے اودے بھی کچھ نہیں رہتا، کچھ نہیں رہتا، وہ بھی ایک طرح سے ہارا ہوا ہی ہوتا ہے۔ تو سفید رنگ جو ہے یہ فتح کا نشان ہے، جو فتح مندی کا نشان ہے، یعنی سفید گھوڑا، اس کے سوار کے پاس کمان تھی اور یہ اس وقت کا جنگی ہتھیار تھی، اور یہ پارتھی قوم جو ہے اس کا نشان تھی، اور اسے تاج دیا گیا، یعنی وہ فتح کرتا ہوا فتح کرنے کے لیے نکلا، اور اس نے رومن فوج کو شکست دی تھی، اس کو بھی فتح کیا تھا۔ سو سفید گھوڑا جو ہے اس کا سوار جو ہے یہ عام جنگوں میں جو فتح پاتے ہیں اس بادشاہ کا نشان ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگ جو ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا یہ ہے ہی نقصان، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم جو ہے 1914 سے لے کر 1918 تک رہتی ہے، اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اگر ہم اس وقت کے بزرگوں کو جنہوں نے یہ جنگ دیکھی تھی یا حصہ لیا تھا، تو کہتے ہیں کہ 1918 میں یہ جنگ تو ختم ہو گئی تھی، لیکن اس جنگ میں اتنے انسانوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ساری آب و ہوا جو ہے اس میں ایک بدبو پھیل گئی تھی،
اور اس کی بدبو کے سبب سے بعد میں بھی بہت زیادہ ہلاکتیں ہوتی رہیں اور انسان جو ہے وہ سنبھل نہیں سکے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک ایک قبر میں 2 4 لوگ جو ہیں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ تو اس لیے جنگ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی اچھی نہیں ہے، جنگ ہمیشہ نقصان کرتی ہے اور جنگ ہمیشہ انسان کے لیے پستی کا باعث ہے۔ پس جب پہلی مہر کھولی جاتی ہے، خدا کے علم کی مہر کھولی جاتی ہے، تو لکھا ہے کہ وہ ظالموں کو سزا ملے گی۔ جو خدا کے بندوں کو دکھ دیتے ہیں ان کو سزا ملے گی، اور جنگ جو ہے یہ ایک ذریعہ ہوگا کہ ان کو سزا ملے گی، کیونکہ کائنات نے پکارا ہے، ایمانداروں نے پکارا ہے، خدا کے مظلوم لوگوں نے پکارا ہے کہ اے خدا آ جا، اور خدا آ جاتا ہے، انصاف کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو خداوند انصاف کرنے کے لیے جب آ جایا کرتا ہے تو خدا اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے اور خدا پھر ظالموں کو سزا دیتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پارتھی قوم نے رومن لوگوں کو سزا دی تھی، کیونکہ رومن فوج جو ہے، رومن لوگ جو ہیں، انہوں نے مسیحی لوگوں کو بہت زیادہ اذیتیں دی تھیں اور ان کو بھی اذیت ملی تھی پارتھی قوم کے سبب سے، کہ خدا نے پارتھی قوم کے سبب سے ان کو شکست دی تھی۔ تو یہ جو سفید گھوڑا ہے، جو تیر کا نشان ہے، یہ پارتھی قوم کا نشان ہے، اور پارتھی قوم نے رومن فوج کو ہرایا تھا۔ اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ۔ ہاں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری مہر کھولی گئی، جو علم خدا نے کائنات کے لیے استمار میں رکھا ہے، جب وہ مہر کھولی گئی تو دوسرا جاندار بہت بلند آواز سے پکارتا ہے کہ اے خدا آ، ان ظالموں کا انصاف کر، ان کو سزا دے، کیونکہ یہ تیرے بندوں کو ستاتے ہیں، کیونکہ یہ تیرے بندوں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ یہ تیرے بندوں کو اذیتیں دیتے ہیں، یہ تیرے بندوں کو پسپا کرتے ہیں اور یہ تیرے بندوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ اس لیے اے خدا آ، تو کب تک نہیں آئے گا؟ اور جب پکارا جاتا ہے، جب کائنات پکارتی ہے، چاروں جاندار پکارتے ہیں، تو پھر خدا انصاف کے لیے آ جاتا ہے، اور جب وہ انصاف کے لیے آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، ہم آیت نمبر 4 میں دیکھتے ہیں۔ تب کمیت رنگ کا ایک اور گھوڑا نکلا اور اس کے سوار کو یہ دیا گیا کہ صلح کو زمین پر سے اٹھا لے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ تب کمیت رنگ کا گھوڑا نکلا۔ کمیت رنگ سرخ رنگ کو کہتے ہیں، اور سرخ رنگ جو ہے یہ ہلاکت، قتل و غارت کا نشان ہے۔ یعنی جب خدا کے علم کی مہر کھولی گئی تو پھر معلوم ہوا کہ دنیا میں قتل و غارت ہوا کرے گی، اور یوں قتل و غارت کے سبب سے ظالموں کو سزا ملا کرے گی۔ وہ ظالم جو خدا کے بندوں کو دکھ دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، جو خدا کے لوگوں کو ستاتے ہیں، جو خدا کے لوگوں کے لیے بربادی کا باعث بنتے ہیں، تو خدا جو ہے ان ظالموں کو سزا دے گا۔ کہتے ہیں کہ سن 70 میں صلیب نے پکارا تھا تو خدا آیا تھا، اور کیا ہوا تھا سن 70 میں کہ یہودی لوگ، چونکہ یہ اذار ثانی میں شامل ہوتے تھے، یہ رومن کیسروں کو اکساتے تھے کہ وہ اذیت کو تیز کریں، وہ اذار ثانی کو بڑھائیں، وہ اذار ثانیوں کو تیز کریں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پالوس رسول خدا کے لوگوں کو قتل کرتا تھا، پکڑتا تھا، گرفتار کرتا تھا، انہیں ہلاک کرتا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہودی لوگ جو ہیں یہ بھی خدا کے لوگوں کو ستانے، اذیت دینے میں مکمل طور پر شامل تھے۔ تو اس لیے جب صلیب نے پکارا تو سن 70 میں کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ اس ہیکل کی اینٹ سے اینٹ نہ رہے گی۔ سن 70 میں ہیکل جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ جب ہیکل تباہ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کاہنوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہیکل ختم ہو جاتی ہے تو قربانیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہیکل ختم ہو جاتی ہے تو ان کا مرکز جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے ساری خدا کی قوم، یعنی جسے ہم کہتے ہیں خدا کی برگزیدہ قوم، اپنی اس گناہ کے سبب سے جب انصاف ہوتا ہے تو ان کو سزا ملتی ہے اور وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں،
اور پوری دنیا میں بکھر جاتے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں دیواریں گریہ کے ساتھ وہ سر پیٹ پیٹ کر دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ جو بھی خدا کے لوگوں کو سزا ستاتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، تو خدا جو ہے وہ ان کو سزا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو سزا ملے گی، ان کو سزا ملے گی دنیا میں قتل و غارت کے سبب سے۔ اور لکھا ہے کہ اس سوار کے ہاتھ میں جو ہے تلوار ہے، اور اس سوار کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ زمین پر سے صلح کو اٹھا لے۔ جب صلح کو اٹھا لیا جائے، ہاتھ میں تلوار ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ قتل و غارت ہوگی، امن برباد ہو جائے گا، صلح ختم ہو جائے گی۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ اس زمین پر لوگ قتل ہوں گے اور سزا پائیں گے۔ اس لیے سمجھو، سوچو کہ مت خدا کے لوگوں کو ستاؤ، مت خدا کے لوگوں پر اذیت کا باعث بنو، مت انسانی قدروں سے گرنے والے کام کرو، مت ان کاموں کو کرو جو شیطان کے کام ہیں، کیونکہ شیطان خدا کی ضد ہے۔ اگر خدا چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے، تو شیطان چاہتا ہے کہ میں پوری دنیا کو بربادی اور قتل و غارت کا گہوارہ بنا دوں۔ تو اس لیے تم اس کا حصہ نہ بنو، جو شیطان چاہتا ہے اس کا حصہ نہ بنو۔ اگر خدا کے لوگ اس دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو شیطان اکساتا ہے کہ اس دنیا میں بربادی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں بھی لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تلواریں اٹھانے سے کیا مراد ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بے حس واقعات جو ہیں آئے دن ہمیں میڈیا میں ملتے ہیں، کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کام جو ہیں، یہ خدا کے معصوم لوگوں کو اذیت دینے کے واقعات ہیں، یہ معصوم لوگوں کو برباد کرنے کے واقعات ہیں۔ اور جو بھی ایسا کرے گا، جب یہ کائنات پکارے گی تو خدا انصاف کے لیے آ جاتا ہے۔ وہ آیا تھا، آ جاتا ہے، آتا رہے گا، اور وہ انصاف کرتا رہے گا، اور اس طرح سے قتل و غارت کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہوگا۔ تو یہاں پر قتل و غارت، تلوار، یہ سب نشان ہے خدا کے لوگوں کو جو عزا دیتے ہیں، خدا ان کا مقابلہ کرتا ہے، اور یہ آفت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشکی گھوڑا ہے، جو اس پر سوار ہے، اس کے ہاتھ میں ترازو ہے۔ ہاں، تو پہلے میں ہم نے دیکھا کہ رومن فوج، جی، ان کو سزا دی شکست گئی۔ ہوئی، ہاں۔ کیونکہ وہ خدا کے لوگوں کو ستاتے تھے۔ پھر کچھ یہودی قوم جو وہ بھی حصہ ڈالتی تھی، ان کو بھی سزا ملی۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں اب تیسری مہر کھولی گئی ہے، تیسری مہر کھولی گئی ہے، اور چاروں جاندار جب بڑے زور سے پکارتے ہیں۔ جب خدا کے علم کی تیسری مہر کھولی گئی تو پھر جاندار یعنی کائنات جو ہے وہ خدا کو انصاف کے لیے پکارتی ہے کہ اے خدا آ، تو کب تک ہمارا انصاف نہ کرے گا؟ اور جب وہ زور سے پکارتی ہے تو پھر خدا ان کی آواز کو سنتا ہے، اور پھر وہ انصاف کے لیے آ جاتا ہے۔ اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشکی رنگ کا گھوڑا، اور اس پر سوار ہے، اور اس کے ہاتھ میں ترازو ہے۔ ترازو جو ہے، کہتے ہیں کہ یہ قحط کا نشان ہے، کیونکہ یہ ناپنے کا ہے، تولنے کا ہے، پیمانہ ہے، تولنا، ناپنا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ترازو جو ہے یہاں پر یہ قحط کا نشان ہے۔ جب قحط ہوتا ہے تو پھر ہر چیز جو ہے بڑی تول کر، ناپ تول کر دی جاتی ہے۔ جو خریدنے والا ہے وہ بڑے اچھے سے دیکھتا ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے، اور جو دینے والا ہے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے دے، کہیں زیادہ نہ چلی جائے، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں۔ تو اس لیے یہ قحط کا نشان ہے۔ تو یہ سوار جو ہے یہ ایک نئی مصیبت لے کر آتا ہے، جسے قحط کہا جاتا ہے، کہ قحط کے سبب سے بھی دنیا برباد ہوگی۔ قحط کے سبب سے بھی خدا انصاف کرتا ہے، اور جو بھی خدا اور اس کے لوگوں کو ستائے گا اس کے لیے یہ بھی آفت ہوگی۔ تو یہ قحط آتے بھی ہیں، آ بھی رہے ہیں، اور مستقبل بھی ہوں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مور نہیں کھلی
قحط کی مہر بھی کھل چکی ہے اور قحط کے سبب سے لوگ جو ہیں ان کو سزا ملتی ہے جو خدا کے لوگوں کو ستاتے ہیں اور جو خدا کے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ ہاں جی، آیت نمبر 6۔ اور میں نے ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے ایک آواز یہ کہتے ہوئے سنی کہ گیہوں دینار کے فینکس بھر اور جو دینار کے 3 فینکس، مگر میں اور تیل کا نقصان نہ کر۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے چاروں جانداروں کے بیچ میں سے ایک آواز سنی، پکارتی ہے، دنیا پکارتی ہے کہ قحط کے دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ گیہوں 1 دینار کے فینکس یہ ایک پیمانہ ہے اور یہ ایک دن کی، ایک وقت کی، ایک شخص کے لیے خوراک ہے۔ تو 1 دینار جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پورے دن کی انسان کی مزدوری کے برابر ہے، یعنی کہ پورا دن اگر انسان کام کرتا ہے تو ان حالاتوں میں کیا ہوگا، اس کو صرف ایک وقت کا کھانا مل سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ اتنا قحط جو ہے اس کے اندر مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ صبح سے شام تک کام کرتا ہے، 1 دینار اس کی مزدوری ہے، لیکن اگر اس کے عوض وہ کھانا لینا چاہے تو اس کو صرف ایک وقت کا کھانا ملے گا۔ آسان لفظوں میں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آج اگر ایک مزدور کام کرتا ہے اور اس کو 1000 روپیہ ملتا ہے، وہ صبح کا ناشتہ کرتا ہے تو وہ 1000 کا ناشتہ اس کو ملتا ہے۔ اتنی مہنگائی ہو جانا، تو قحط کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے، دن سارا دن، کام سارا دن اور روٹی ایک وقت کی، مزدوری کی یہ ویلیو، یہ وقت ہے پیسے کی، اور یہ ویلیو ہے گیہوں کی۔ اور پھر لکھا ہے کہ 1 دینار کے عوض گیہوں 1 فینکس اور دینار کے 3 فینکس، یعنی کہ 1 دینار، یہ جو ہے یہ ہلکا آٹا تھا کھانے کا۔ تو یہ جو ہے وہ 3 عدد کائنات پکارتی ہے کہ 1 دینار کے فینکس یہ ایک آدمی کے ایک وقت کا کھانا ہے، اور دینار کے 3 گنا، یعنی یہ تھوڑا اس کو زیادہ ملے گا، معمولی روٹی وہ کھا سکتا ہے۔ اور آواز آتی ہے تیل اور مے کا نقصان نہ کر، یعنی تیل اور مے کہ جو چیزیں بچ سکتی ہیں اس کو بچائے رکھ، کیونکہ یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ نقصان نہ کر، بچائے رکھ، کیونکہ یہ کام آئیں گی۔ یعنی قحط میں ہر چیز جو ہے وہ بڑی سنبھال کر رکھی جاتی ہے، اور یہ قحط آتے ہیں تو اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو، خواہ وہ زیادہ ہی تمہارے پاس کیوں نہ ہو، افراد سے بھی کیوں نہ ہو، لیکن قحط کے دنوں میں اگر افراد سے کوئی چیز ہے تمہارے پاس تو اس کو بھی سنبھال کر رکھو۔ جب خدا کے علم کی 30ویں مہر کھولی گئی تو معلوم ہوا کہ ظالموں کو سزا ملا کرے گی اور قحط کے ذریعے ملا کرے گی۔ تو یہ جو ہم 30ویں مہر دیکھتے ہیں یہ قحط ہے، تو اس لیے یہ مہر کھل چکی ہے، اور یہ ابتدائی صدی میں بھی خدا کے لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا خدا نے سزا دی، اور آج بھی جو خدا کی ضد یعنی شیطان کے منصوبوں پر چلتے ہیں تو ان کو بھی سزا ملے گی، اور جب تک یہ ایماندار قائم ہے، دنیا قائم ہے، ملتی رہے گی۔ اس لیے اپنی راہوں سے پھرو اور خدا کی طرف آؤ۔ کہ یہ جو ہم نے مکاشفہ کی کتاب کو دیکھا ہے، ان آیات کو دیکھا ہے، یہ مہریں کھل چکی ہیں، یہ آفات ہیں، اور یہ خدا کے لوگوں کے لیے، خصوصی طور ابتدائی صدی کے لوگوں کے لیے تسلی کی بات ہے کہ خداوند آتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے، اور خداوند ان ظالموں کو پسپا کرتا ہے، اور بالعموم ہمارے لیے اور بالعموم اس دنیا میں قیامت تک تمام ایمانداروں کے لیے تسلی ہے، کیونکہ تم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ رکھتے ہو۔ اگر اس بنا پر کوئی بھی ظلم کرتا ہے، تمہیں پسپا کرنا چاہتا ہے، تمہیں مٹانا چاہتا ہے، تو فکر نہ کرو، تمہارا انصاف کرنے والا بہت قدرت والا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان پر فخر کرو، اور اپنے ایمان میں رہتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرو، اور زندگی کو آگے بڑھاتے چلے جاؤ، تاکہ ان ایمان کی سچائیوں کے سائے تلے ہم اپنی زندگی کے دن پورے کر سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ جی ناظرین، آج ہم نے مکاشفہ کی کتاب کے باب نمبر 6 کا حصہ اول آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کے کلام کے حوالے سے آپ کو بہت برکت ملی ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ خدا کا فضل، رحم اور اطمینان ہمیشہ آپ پر، آپ کے گھرانوں پر ٹھہرا رہے، اور آپ اسی طرح کلام کے حوالے سے برکت پاتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ سدا سلامت رہیں، آمین۔